बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब आपको चौथा कायदा बयान करेंगे हजरत। चौथा कायदा जो है वो क्या है? अल अस्लुर राबि युफ्तिल मुफ्ती अल मुकल्लिदु बिमा रज्जहु अस्हाबुत तरजीह। मुफ्ती मुकल्लिद जो है वो क्या करेगा? मुफ्ती मुकल्लिद जो है वो सिर्फ उन्हीं अकवाल पर फतवा देगा जिनको बीमारा जो असहाब तरजीह में मशाइख हनफियत है, जिन्हें मशाइख हनफिया में से असहाब तरजीह ने तरजीह दी है। वला याखुज़ु बिल अक़वालिल मरजूहा, और अक़वाल मरजूहा को नहीं लेगा, उनके ऊपर फतवा नहीं देगा। क्या मतलब है कि जो मुफ्ती मुक़ल्लिद होता है वो सिर्फ उन्हीं अक़वाल पे फतवा देगा जिनको असहाबुत तरजीह, हमने पीछे पढ़ते हैं असहाबुत तरजीह तबकात थे, असहाबुत तरजीह ने जिसको तरजीह दी होगी तो आप उसके मुताबिक फतवा देंगे। मिसाल के तौर पे अब यही बात है, जैसे हमने कल पढ़ रहे थे कि दो अकवाल हैं, समझ नहीं आ रही किस कौल को तरजीह दी जाए, तो आप क्या देना है? आपने ये देखना है कि जिसको असहाबुत तरजीह ने तरजीह दी हुई होगी आप उसके ऊपर फतवा देंगे। ये होता है जनाब उसमें से। सिर्फ जो अभी सुना होगा लफ्ज़ कहते हैं ये मुफ्ता भी है, मुफ्ता भी है कि फतवा जो है इस पर दिया जाएगा फलां जो है। वरना कुदूरी वगैरह में, हिदायत वगैरह में देखा होगा वो तो इमाम साहब की ये राय है, इमाम यूसुफ की ये राय है और इमाम मोहम्मद की ये राय है। और साहब हिदायत क्या करते थे, जिस कॉल की सबसे आखिर में दलील लेकर आते हैं वो उनके नज़दीक क्या होता है? राजी होता है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे भी कि राजी का पता कैसे चलता है। तो देखिए जरा, ला शक्का कि अन्नल अस्ल फी मज़हबिल हनफिय्यत अन्नल फतवा अला कौली अबी हनीफा तलक मा फस्सलनाहु फिल अस्ल सालिस। कि देखो कल हमने ये बात पढ़ी थी कि जनाब कि मज़हबी हनफिया के अंदर ये जो असल कायदा क्या है कि फतवा किस पे होना चाहिए? इमाम साहब के कौल के ऊपर होना चाहिए। कल हमने पढ़ लिया था कि असल क्या था कि इमाम साहब के कौल पे फतवा दिया जाए। वलाकिन अस्हाब तरजीह फिल मज़हब कद युरजिहून मसाइल बिखिलाफ ज़ालिका, लेकिन अस्हाब तरजीह जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कभी कभार तरजीह दे देते हैं कुछ मसाइल को इसके खिलाफ भी, यानी इमाम साहब की राय के ऊपर फतवा नहीं देते, इमाम यूसुफ की कौल पे फतवा दे देते हैं। ठीक है ना? वज़ालिका लिअन्नहुम क़ाल इब्न अबी तला इत्तलऊ अला दलील इमाम, इसकी वजह क्या है कि वो इमाम की दलील पे अस्हाब तरजीह मुत्तला थे। व अरफू मिन अयना क़ाला, वो जानते थे कि ये हमने कहाँ से ये बात कही है। वत्तलऊ अला दलील अस्हाबिही, साहिबैन की दलील को भी अच्छी तरह जानते थे। कद फ़क़त रजुलन दलील अस्हाबी अला दलीली, तो कभी कभार वो करते हैं असहाब की दलील को उन पर दलील देते हैं। तो युफ्तून बिही, फतवा दे देते हैं, युफ्तून भी वला युज़न्नु अभी अन्नहुम अदलू अन कौलि लिजहलिन बिदलीली। अच्छा, ये गुमान कभी ना करना कि इन्होंने शायद साहिबैन के कॉल पे या इमाम ज़ुफ़र के कॉल पे, इमाम ज़ुफ़र के कॉल पे भी 20 फतावा हैं तकरीबन, तो उनको तरजीह जो दी गई है तो उनको उनको दलील का नहीं पता होगा इमाम साहब की जो है लिजाहलिम बिदलीली फ़इन्ना नराहुम क़द शहनू कुतुबहुम बिनस्बिल अदिल्लत, इसलिए कि हम देखते हैं कि इन असहाब तरजीह ने अपनी किताबें भर दी हैं बिनस्बिल अदिल्लत, दलाइल के कायम करने के साथ। सुम्मा यक़ूलून, फिर वो कहते हैं कि अल फतवा अला कौल अबी यूसुफ, मसलन कि फतवा इमाम यूसुफ के कौल पर है। भाई सो लम नकुन नहनु अहल लिनज़र फिद दलील, जबकि हम क्या नहीं है, अहल नहीं है दलील के अंदर गौर, दलील के अंदर हम गौर व फिक्र नहीं कर सकते। वलम नसिल इला रुतबतिहिम फी हुसूल शराइत तफरीह व तासील, और हम नहीं पहुँचे इला रुतबतिहिम इन असहाब तरजीह के रुतबे को फी हुसूल शराइत तफरीह व तासील, तारीफ़ात तफरीयात कायम करने के अंदर और उसूल की मारिफत के अंदर। ठीक है, तफरीयात कायम करने के अंदर और उसूल की शायद तफरी व तासील, और उसूल कायम करने के अंदर। ठीक है ना, उसूल की मारिफत के अंदर। ठीक है ना, तासील फ़अलैना हिकायत मा यनकुलून, तो हमारे ज़िम्मे क्या है कि जो असहाब तरजीह ने हिकायतें बयान कर दी हैं हम उसको आगे नकल करते हैं। हम नाकिल हैं वैसे भी, हम तो मुफ्ती वैसे भी नहीं है। लिअन्नहुम हुम अतबाउल मज़हब अल्लज़ीना नसबू अनफुसहुम लितक़रीरिही, इसलिए कि ये लोग क्या थे,
ٹھیک ہے نا، یہ ہم اتباع المذہب، یہ لوگ جو تھے ایسے یعنی الہم اتباع المذہب الذین نسبوا، یہ حضرات مذہب کے اس طرح کے پیروکار تھے، الذین نسبوا انفسهم لتقریرہ، جنہوں نے انفسهم لتقریرہ و تحریری باجتہادہم، ٹھیک ہے، جنہوں نے اجتہاد کے ذریعے مذہب کی تائید اور ٹھیک ہے نا اور تقریر و تحریر ہی اور اس کی تحریر کی خاطر خوب جو تھی نا مشقت اٹھائی تھی، یعنی الذین نسبوا انفسهم لتقریرہ و تحریرہ، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ لوگ تھے، انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی تھیں تصحاب و ترجیح، تو ان کے قول کے اوپر ہم جو ہے نا فتویٰ دیں گے۔ والحاصل ان اصحاب الترجیح لهم صفتان، کہتے ہیں اصحاب الترجیح کی دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک الاولى انهم نسبوا انفسهم لتنقیح مذہب الحنفیۃ و تحریری، پہلے بات تو یہ ہوئی ہے کہ ان حضرات نے اپنے آپ کو مذہب حنفی کی تنقیح اور تحریر کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا تھا، یعنی یہ لوگ تھے، پہلی بات تو یہ آئی۔ دوسرا والثانیہ ان من اہل الاجتہاد الذین هم مخاطبون بقول امام حنیفہ واصحاب تعالی، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ اہل اجتہاد میں سے تھے جن کے ساتھ خطاب کیا گیا تھا، امام صاحب نے کیا کہا تھا، وصحاب تعالی لا يحل لاحد ان يفتي بقول حتى يعلم من اين قلنا، یہ بڑا مشہور قول ہے امام صاحب کا کہ لا يحل لاحد، کسی کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہ بات کہاں سے کہی ہے یا ہم نے کہاں سے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھی یہ ہر ایک کے لیے اس میں سے وہ نہیں ہے کہ تو یہ اس کا مطلب یہ اعلی ترجیح تھے۔ وبما ان جميع اقوال الصحابہ نے روایت عنہ ایضا، کل بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ امام صاحب کے جتنے بھی ان جميع اقوال اصحاب ابی حنیفہ، صاحبین کے یا ان کے شاگردوں کے جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی امام صاحب کا قول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وبما ان جميع اقوال اصحاب ابی حنیفہ روایت عنہ ایضا کما سبق تفصیل فی اصل السال، جیسے کہ تیسری فصل میں گزرا تھا، قوم یاخذون منها ما يترجح دلیل عندهم، تو صاحبین کیا کرتے تھے جس کی دلیل ان کو زیادہ مضبوط لگتی تھی اس کو لے لیا کرتے تھے۔ فالمسألة التي رجحها هؤلاء يجب المفتي المقلد اتباعها، تو جس اصحاب ترجیح نے جس قول کو ترجیح دے دی ہو آپ کیا کرو گے، مفتی مقلد کے لیے اسی قول کو ترجیح دینی ہوگی، سواء اکان المرجح قول الامام الاعظم، چاہے وہ کیا ہو مرجح جو مرجح ہو، المرجح قول الامام الاعظم ام لاحد من اصحابہ فهم يرجحون مذهب الصاحبین تارۃ، چاہے وہ امام صاحب قول ہو یا صاحبین کو، کیونکہ کبھی کبھار وہ کیا کرتے ہیں اصحاب ترجیح صاحبین کے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، وہ مذہب احدہما اخری، یا ایک میں سے کسی ایک کے اس میں سے، بل رجحوا قول الزفر تعالی فی 20 مسئلۃ ذکر ابن عابدین، امام ظفر کے بھی تقریباً 20 اقوال کے اندر جو ہے نا 20 اقوال کے اندر جو ہے فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام ظفر قیاس کے امام تھے، آپ یوں سمجھیں، لیکن بس ٹوٹل پورے حنفی فقہ کے اندر تقریباً 20 مسائل کے اندر کیا ہیں ان کے قول پہ فتویٰ دیا گیا، بس 20 اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ نظم فی باب النفقۃ من رد المختار، یہ رد المختار شامی ہے نا تو اس میں ان کو نظم کے اندر بیان کیا گیا، ہمارا جو اصحاب ترجیح مقدم کل ما سوا ہو، اصحاب ترجیح جس کو ترجیح دیں گے اس کو ترجیح دی جائے گی باقی سوا، لأنہم ما شدت ورعہم والتزام بالمذہب، اس لیے کہ ان کی باوجود ان کی کیا تھا اس میں سے خوب احتیاطوں کے، ٹھیک ہے نا، خوب احتیاط کے جو ہے نا اور تقویٰ کے اور مذہب حنفی کے التزام کے، انہوں نے التزام بمذہب رجح حاضر کل اسباب، انہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے کسی اسباب کی وجہ سے، وضاحت لہم من قوت الدلیل، دلیل کی قوت میں سے، ہمیں ضرورت الناس و تغیر الزمان والعرف، اسی طرح یہ ضرورت الناس کی وجہ سے، یہ تغیر زمان والعرف غیر ذالک فالعمل بترجیح اولادوں کی ترجیح کے اوپر عمل کرنا اولا ہوگا، وعلی ھذا فلا یجوز العمل بالمرجوح، اسی لیے پتہ چل گیا یاد رکھو عمل کرنا یا فتویٰ دینا مرجوح پہ جائز نہیں ہے، الا فی بعض المواضع، ہاں بعض جگہوں کے اوپر وہ آ جائے گا، ان شاء اللہ یعنی پھر اصل 11ویں اصل میں آئے گا۔ تو جناب علی دیکھو اسی لیے یہ جو بات اب آئی ہے نا، اب آپ کہیں گے صحیح کیا چیز کہتی، دیکھو جناب قدوری میں پڑھے تھے نا امام یوسف کا قول یہ ہے،
امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، امام محمد کا قول یہ ہے، امام ظفر یہ فرماتے ہیں، امام ظفر کی رائے جو ہے اس میں آتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہدایہ کے اندر بھی دیکھا ہوگا. اسی لیے یاد رکھو جو میں پھر عرض کروں گا آپ سے کہ آپ قدوری کو دیکھ کے یا آپ کیا کس کو اس کو دیکھ کے ہدایہ کو دیکھ کے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. آپ کہو گے جی لکھا ہوا تھا نا، اچھا 3 قول لکھے ہوئے تھے، آپ کہتے چلو امام صاحب کی رائے نہیں ہے تو خیر ہے، امام یوسف کی رائے تو ہے نا، وہ لے لیتے ہیں. وہ بھائی وہ مفتہ بھی قول ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مفتہ بھی قول لینے کے لیے آپ کا کرنا پڑے گا، آپ کو اصحاب الترجیح کا دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس کو ترجیح دی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اساتذہ کو کہتے ہیں جو اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کتابیں وغیرہ پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ہے قدوری پڑھا رہے ہیں یا کچھ وہ، تو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی بہتی زیور ضرور دیکھا کرو، بہتی زیور ضرور دیکھا کرو. اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے طلبا کو پھر بتا دیا کرو کہ جناب علی یہ بات چیز لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ دیا ہوا امام ابو حنیفہ کا، لیکن اس پہ کیا نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے اس قول کے اوپر، فتویٰ فلاں قول کے اوپر ہے، فتویٰ اس چیز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، تو خالی اس کو دیکھ کے آپ وہ نہیں کر سکتے ہو. اور اسی لیے صرف فقہ، اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جو فقہ پڑھانے والا استاذ ہے وہ کم سے کم کیا ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ خالی مفتی نہیں، اس نے ایک کیا وہ فتوے وغیرہ کے اوپر اچھا خاصا کام کرتا ہو تاکہ اس کے ذہن کے اندر یہ مسائل آئے ہوئے ہوں. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، نئی صورتیں جو آئی ہیں اصحاب الترجیح کی، یہ تو ہم پڑھیں گے. ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ کیا کریں گے، زمانے کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. ترجیح بدلے گی نا، پھر ترجیح بدلے گی، پھر وہ بدل جائے گی. پھر ہم کہیں گے کہ جناب علی یہاں پہ جو تھا اصحاب الترجیح نے اس کو ترجیح دی تھی، لیکن اس کی وجوہات یہ تھیں، اور یا انہوں نے اصحاب الترجیح نے دی تھی تو وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کیا تھی، اس زمانے کا عرف یہ تھا. تو وہ چیزیں آئیں گی. یہی تو حنفی مذہب کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ایک وہ رکھی ہے، یہ زمانے کی جو ہے نا وہ رکھتا بھی ہے چیزیں جو ہے نا، عرف تغیر زمان، اور یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اور اس میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے، بعض لوگ اس کے قائل ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہم اس کو نہیں وہ کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مدار جو تھا وہ اس زمانے کے عرف کے اوپر تھا. ٹھیک ہے نا، تو اصحاب الترجیح نے جس کو ترجیح دی ہوئی ہوگی تو اس کو ترجیح مل جائے گی اس میں سے. اب امام ظفر آپ نے قدوری میں دیکھا ہوگا نا، وقال ظفر وقال ظفر وقال ظفر. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر شروع میں ہی آتا ہے کونیاں جو ہے امام ظفر کے نزدیک کونیاں وضو کے اندر وہ نہیں ہے، فرائض میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کونیاں جو ہیں وہ داخل نہیں ہیں، لیکن امام ظفر کی بات نہیں وہ کی جاتی. تو ان کی جو ہے وہ تقریباً 20 جو ہے نا مسائل کے اوپر فتویٰ ہے. اور واللہ عالم یہ کہاں تک بات درست ہے، لیکن کیونکہ میری اس طرح نظر سے اس طرح گزری نہیں کسی اس جگہ کے اوپر، لیکن سنا یہ تھا، کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سبق میں مشغول تھے، تو امام صاحب آئے تو یہ کھڑے نہیں ہوئے، بس یہ بیٹھے رہ گئے اپنا جو ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ تمہارے اس سے جو ہے نا اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا لوگوں کو. اس قیاس کے بہت بڑے امام تھے قیاس کے، تو یہ ان کے فتویٰ جو ہے وہ 20 اقوال کے اوپر ہی جو ہے اس میں سے دیا گیا ٹوٹل جو ہے. چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی. الاصل الخامس، الاصل الخامس یا تعمد یا تعمد المفتی علی الکتب المعتبرہ فی المذہب. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. مفتی پر لازم ہے، مفتی پر لازم ہے کہ جناب وہ کیا کرے، علی الکتب المعتبرہ فی المذہب، کہ وہ جناب جو کتب معتبرہ ہیں ان پر اعتماد کرے. جو کتب معتبرہ ہیں یہ اپنے پاس لکھ لینا چاہیے، بڑا
فائدہ دے گی آپ کو یہ جو ہے ابھی جو باتیں آ رہی ہیں، یہ ساری ہی فتوے کی بڑی ایک وہ ہیں کہ مفتی پر یہ لازم ہے کہ وہ کتب معتبرہ سے فتویٰ لکھے، غیر معتبرہ کا کیا نہیں کرے گا، خیال نہیں کرے گا، ان کو فتویٰ نہیں دے گا۔ کہتے ہیں یجب المفتی اللہ یعتمد الا علی الکتب المعتبرہ فی المذہب، کہ وہ کس پر اعتماد کرے گا، کتب معتبرہ کے اوپر جو مذہب کے اندر جو تھی اس میں سے، ولا یعتد باقوال منقولہ، ٹھیک ہے نا، ولا یعتد بھی ہو سکتا ہے، لا یعتد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تدبی بھی ہو سکتا ہے اس میں سے، ولا یا تدب اقوال منقولہ، تو شمار نہ کرے اقوال منقولہ فی کتب غیر متمیز معتبرہ، تو غیر معتبر کتابوں کا اوپر فتویٰ نہیں دے گا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ذرا، ان من اہم ما یشتغل المفتی، مفتی کے لیے جو اہم ترین شرائط ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان یعرف الکتب المعتبرہ من غیرها، کہ وہ کتب معتبرہ اور غیر معتبرہ کو جانے، والکتب المعتمدة في المذهب هي التي اول عليها المتبحرون من اصحاب المذهب، کتب معتبرہ ہوتی کون سی ہیں، وہ ہیں جن پر اصحاب مذہب میں سے ماہرین اور محققین جو اعتماد کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فی المذہب التي اول علیہ اعتماد کیا ہے کس نے، المتبحرون من اصحاب المذہب، وتناولوها بالثقة والاعتماد، اور اس کو لیا ہے یقین اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے، وتناولوها، ان کا یہ کتاب بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں جو دیے جاتے ہیں، اس میں جو نقل کی جاتی ہیں باتیں وہ کیا ہیں، وہ یقینی ہیں، وافتوا بها، اس وقت وقد ذکر غیر واحد من الفقهاء كتبا لا يجوز فتوى بمسائل، بہت سے فقہا نے وہ ان کتابوں کا ذکر کیا جن پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، معلوم یورف ماخذها او دلیلها، جب تک اس کا ماخذ یا دلیل ہمیں معلوم نہ ہو جائے۔ وقت ادى علامہ ابن ابی طالب منها، اچھا علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کتابیں بتا رہے ہیں، اچھا آپ کو یہ اپنے آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ جب فتوے کے اندر اگر فلاں کتاب کا حوالہ آ رہا ہوگا تو ذرا خیال کرنا اس کے اندر، یہ عربی کتب جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ شرح النکایا للکوہستانی المسمى جامع الرموز، شرح النکایا ہے، ٹھیک ہے نا، شرح النکایا للکوہستانی المسمى جامع الرموز، جامع الرموز جو کتاب ہے نا یہ کیا ہے، مطلب کمزور کتاب ہے۔ اچھا جی، والدر المختار، در مختار، اس کی پوری فتویٰ نہیں کہیں گے استاد جی، در مختار تو شامی کا پتہ ہے کیا وہ ہے، شامی جس کا حاشیہ ہے در مختار، تو یہ کیسی کتاب جو ہے، مطلب اس کو خالی دیکھ کے فتویٰ نہیں دینا آپ نے در مختار کے اندر سے، اس کی وجہ بتائیں گے ہم جو ہے اس میں سے، اس لیے در مختار کے اندر شامی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی والاشباح والنظائر، اشباح والنظائر یہ آپ کے نصاب میں شامل بھی ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے کیا نہیں دینا، فتویٰ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مطلب ہے اس کے اور دیکھنے ہوگا، مطلب ہے کہ صرف اس کو دیکھا اور آپ نے فتویٰ دے دیا، ہم باقی کتابوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو مسئلہ ذکر کیا ہوا تو اس کے ساتھ فٹ کر ہوتا ہے پھر اس طرح ہی۔ وشرح الکنز لملا مسکین، شرح کنز ملا مسکین کی جو ہے، والکنیہ للزاہدی، کنیہ زاہدی کی جو ہے، ونہر الفائق لابن نجیم، نہر الفائق ابن نجیم کی جو ہے، وشرح الکنز للعینی، عینی کی شرح جو ہے کنز کی جو ہے وہ اس میں سے، وضم علیہ بعضهم السراج الوہاج، ٹھیک ہے نا، یہ قدوری کی شرح سراج الوہاج، مطلب کہ یہ بھی اس میں شامل ہو گئی، والجوہرۃ النیہ، جوہر النیہ شرح قدوری جو ہیں دونوں اس میں سے، وکنز العباد فی شرح الاوراد، کنز العباد فی شرح الاوراد لعلی ابن احمد الغوری، وخزانۃ الروایات، خزانۃ روایات، وخلاصۃ الکیدانی، خلاصہ کیدانی جو ہے، والحاوی للزاہدی، حاوی للزاہدی جو ہے، والفتاوی الصوفیہ، فتاوی صوفیہ، وفتاوی طوی وغیرہ، ولا بد من وجود کون غیر معتبر وہی متعلقہ۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ استاد جی یہ کیوں آخر غیر معتبر ہیں، حضرت خود اب بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی غیر معتبر سے کیوں ان کے غیر معتبر کہہ رہے ہیں، الوجہ الاول، پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے عدم الاطلاع علی حال مؤلفی کی، کہ بعض دفعہ نا ہمیں اس مؤلف کے حال کا پتہ نہیں ہوتا کہ مؤلف کس درجے کا فقیہ تھا، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کسی کتاب کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے ہمیں اس کے بارے میں اطلاع پوری نہیں ہوتی اس کے لکھنے والے کی جو ہے، ربما یکون الکتاب غیر معتبر، کبھی کبھار کتاب غیر معتبر ہوتی ہے، لعدم معرفت حال المؤلف فانه لا يعرف هل كان فقيها موثوقا به، کہ کیا قابل اعتماد فقیہ تھا، ام جامع للرطب والیابس، یہ جمع کرنے والا تھا خشک اور تر کو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز کو نقل کر دیتے ہیں، ہر چیز نقل کر دی ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ایسے خطیب بھی ہوتے ہیں،
वो करते हैं हर तरह की बात बयान के अंदर करके, बस अब अगला बंदा जो होता है ना वो परेशान हो जाता है। यही खास तौर पे ये जो आजकल होते हैं ना, ये वज़ाइफ वाली सरकारें जो होती हैं, वज़ाइफ वजीफे जो है ना, वो फलां इधर से नकल कर दी, इधर से नकल कर दी है जी, सारी चीजें वो नकल करके, तो अब पता नहीं चलता कि रतब तर और जो है ना खुश क्या है, किस तरह है। फमीना बता रहे हैं खुलासतुल कैदानी, एक किताब है खुलासा कैदानी। फ़इन ला युरफ़ु मुअल्लिफ़ुहा, इसलिए कि इसके मुसन्निफ के बारे में पता नहीं है। वक़द सबत अन्नहु ज़ुकिरा फ़ीहा रिवायातिन वाहिया, इसमें बहुत वही तबाही किस्म की रिवायतें जिक्र की गई हैं, मतलब वो उसमें से अजीब अजीब किस्म की बिर्रुग़म मिन अन्न किताब कान दावन फ़ी बिलाद मावरा नहर, बावजूद इसके कि ये किताब मावरा नहर के बिलाद के अंदर जो थी चलती थी, ठीक है ना, हिफ्ज़न व तदरीसन, कोई लोग हिफ्ज़ भी करते थे, तदरीस करते, लेकिन इसकी रिवायात जो हैं, तो ये हमारे उसमें से क्या है, खुलासा केदानी याद रखो, ये क्या है, ये ज़ईफ़ वो है। इसको देखते हुए ना कोई उठा के जी कह दो खुलासा केदानी के अंदर ये बात जिक्र की गई थी, उस पर आप फतवा जो है ना लिख दें, ऐसा नहीं करना। वमीन, अच्छा जी, और अब और खजानत रिवायात, खुलासा यानी फ़इन मुअल्लिफ़ुहु गैर मारूफ़िन, ठीक है ना, इसका मुअल्लिफ़ गैर मारूफ़ है। वक़द नसबहु साहिबु कश्फ़ुज़ ज़ुनून इला काज़ी जकन अल हिंदी अल गुजराती, कहा जाता है कि खजाना और रिवायात के मुसन्निफ कौन हैं, वो हैं काजी जकन हिंदी अल गुजराती, गुजराती हैं, अच्छा जगन है, जगन अल हिंदी अल गुजराती। वला यूरफ़ हालु वजूद फी ऐसे रिवायत वाहिय गैर मुस्लिम के, हमें नहीं पता कि ये कौन मुसन्निफ के हालात क्या हैं, ये जो है उसमें से। वमिनहा कुतुबुल कोहस्तानी, कुतुब कोहस्तानी की किताबें जो हैं, फ़इन्नहु व इन तदावल अन्नास, अगरचे लोगों में ये राइज थी, लकिन्नहु रजुलुन ला युरफ़ु हालुहु, हमें हालात का नहीं पता मुसन्निफ के। वक़ज़ा फ़ी कश्फ़िज़ ज़ुनून अलल मौला अनिल मौला इसामुद्दीन रहमतुल्लाह अन्नहु लम यकुन मिन तलामिज़ शेख अल इमाम इस्लाम अल हरवी, ठीक है ना, कि ये कहा जाता है कि जी कश्फ़ ज़ुनून के अंदर ये आता है कि और मौला इस्लाम जो है मौला इसामुद्दीन रहमतुल्लाह अन्नहु लम यकुन मिन तलामिज़ शेख अल इस्लाम अल हरवी, शेखुल इस्लाम हरवी का ये शागिर्द नहीं थे, ये कोहिस्तानी जो थे। इन्नमा काना दल्लाला कुतुबिन फी ज़माने, किताबों के ताजिर थे ये असल में, कोहिस्तानी जो थे किताबों के ताजिर थे। अब क्या करते थे, उसमें से क्या हुआ, वला कान युरफु बिलफ़िक़्हि बैन अक़रानिही, और उनके बारे में ये भी मशहूर नहीं था कि ये क्या है, फ़क़ीह भी हैं। फ़जमा फ़ी शरहि हाज़ा बैन अल-ग़स्ल व min ग़ैर तस्नीम वला तदक़ीक़, तो उन्होंने हर चीज़ को जमा कर लिया है, क्या चीज़ मोटी है, क्या चीज़ जो है ना जो है इसमें से सही है, उसमें से मिन ग़ैर तस्नीम वला तदक़ीक़, गौर व फ़िक्र नहीं किया है। जैसे होता है आजकल के भी जो है ना पब्लिशर्स बड़े वो होते हैं, या आजकल का जो है ना, हाँ, मैंने देखा है बहुत से लोगों को किताब लिखने का बड़ा शौक होता है, मौलवी-शौलवी नहीं होते, बस 4 किताबें जमा कर ली, इधर से जो है ना एक लिखा, इधर से एक लिखा, कहते हैं ये मेरे दिल को बड़ा अच्छी लगती है ये बात जो है, चलो जी इसको लिख के ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। वज़ाइफ भी इसमें छापे हुए होते हैं उन्होंने जी, ये वज़ीफ़ा फलाँ चीज़ के लिए जो है ना, मैं खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ, चंदे-चंदे देते हैं मदारिस के अंदर और क्या कर रहे होते हैं, बस उन्होंने क्या किया हुआ होता है और मौलवियों से जो है ना अपनी चलो जी उस पे वो लिखे हैं, तकरीज़ लिखे हैं, तकरीर लिखे हैं। वही तुम गैर आलिम हो, तुम्हारा क्या काम है जो है तुम इन चीज़ों के अंदर पड़े हुए हो, उलमा की ज़िम्मेदारी है, उलमा लिखेंगे, ठीक है ना। या तो ये है कि आप इतने मजबूत हो और आप उलमा से जो है ना वो पूरी तहकीक करते हो, फिर उसके बाद आप चीज़ें जमा करते हो, फिर तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन जब आप खुद वो नहीं है, तो आप ये ऐसे मसाइल को या इन चीज़ों को जमा करने की ज़रूरत नहीं है आपको जो। वमिनहा शरहुल कंज़ लिमुल्ला मिस्कीन युक़ालु इन्नहु फ़क़ीहुन मिन उलमाइल हनफिय्यह, मुल्ला मिस्कीन की ये फ़क़ीह और मिन अहल हरात में से हैं। वो सकना समरकंद, समरकंद में रहे थे वो, मुझे फ़रग़ मिन तालीफ़ी सना 811 हिजरी के अंदर ये फ़ारिग़ हुए थे, वलाकिन ला युफ़ालु अक्सर मिन ज़ालिक का इसमें। तो पहली बात ये आ गई कि किताब कमज़ोर पड़ जाती है कि अगर आपको उसके मुसन्निफ़ के हालात के बारे में पता ना हो। हालात से मुराद ये कि उसका दर्जा क्या था फ़क़ाहत के अंदर जो है, ठीक है ना।
جی الوجہ ثانی آ گیا، جمع المؤلف روایات ضعیفہ، جمع المؤلف روایات ضعیفہ، بلکہ یوں کریں جمع المؤلف روایت. وجہ ثانی کیا آ گئی کہ مؤلف نے یہ کر لی ہیں، روایت ضعیفہ کو جمع کر لیا تھا اس کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، روایت ضعیفہ. الوجہ ثانی بکون الکتب غیر معتبر ان یجمع مؤلفہ روایات ضعیفہ کی روایت ضعیفہ کو جمع کرے. وحاصل ان مؤلفی هذه الکتب، مؤلفین، ٹھیک ہے نا، نون گر گیا، مؤلفی هذه الکتب ان کانوا معروفین بالعلم والفقہ، اگرچہ وہ معروف تھے فقہ اور علم کے ساتھ، ولکنہم لم یلتزموا فی هذه الکتب باختصار الروایات الصحیحہ، انہوں نے اختصار نہیں فرمایا صحیح روایات کے اوپر، بل نقل کل ما وجدوا من قول اور روایت غیر تحقیق اور تنقین، انہوں نے ہر وہ قول یا روایت کو بغیر تحقیق و تنقیق کے جو ہے نا کتابوں میں ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ومنها الکنیہ للزاہدی، کنیہ زاہدی کی جو ہے، فإن مؤلفہ مختار ابن محمود ابن محمد ابو الرجاء نجم الدین الزاہدیہ، کہتے ہیں اس کی جو مصنف ہے نا زاہدی، اصل میں اس سے زاہدی ہے یہ جو ہے نا، معروف بکون عالما، یہ جو مختار بن محمود جو ہے نا کنیہ زاہدی کی جو ہے، وہ معتزلی اعتقاد ہے، یہ عقیدے کے لحاظ سے معتزلی تھا. اچھا جو زاہدی جو تھے، لیکن کیا تھے وہ مسلم کہ حنفی الفروع، فروعات کے اعتبار سے حنفی تھے. عقیدہ ان کا معتزلہ والا تھا، لیکن وہ جو تھے فروعات کے اندر کس کو فالو کرتے تھے؟ حنفی کو، امام ابو حنیفہ کو. کانا من غزمین قصبۃ من قصبۃ خوارزم، خوارزم کے غزمین جو تھا نا ایک قصبہ تھا خوارزم، ٹھیک ہے نا، یہ ایک علاقہ تھا. موسیٰ خوارزمی کا نام سنا ہوگا آپ نے جو ہے نا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا. وقال شیخ الخنوی رحمۃ اللہ، شیخ لکھنوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کان من کبار الائمۃ و اعیان الفقہاء، یہ کہتے بڑے فقہا میں سے تھے. وہو من جلالتی متساہل فی نقل روایات، لیکن یہ کیا تھے؟ متساہل تھے، خیال نہیں کیا انہوں نے، ہر چیز طرح نقل کیا کر دیتے ہیں، ہر چیز کو نقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھو ایسے خطیب ہوتے ہیں، کوئی بڑے مبلغ ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں اپنے بیانات کے اندر ہر طرح کی چیزیں بیان کر جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں عالم، بڑے مضبوط عالم ہوتے ہیں، چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر طرح کی بات کو نقل کر دیتے ہیں کہ جی بس، تو متساہل ہوتے ہیں اس میں سے. وقت ذکر قبل کل مسئلہ رمزا لماخذ تلک المسئلہ، انہوں نے زاہدی نے کیا کیا، ہر مسئلے سے پہلے ایک اشارہ بیان کیا، رمزن ماخذ تلک المسئلہ، کہ اس مسئلے کا ماخذ کیا، اس کے بارے میں کیا. وقت شر رموز فی مقدمت کتابی ہی، اور ان رموز کی انہوں نے شرح بیان کی تھی مقدمے کے اندر ہی. وذکر فی هذا الفہرست اسماء کتب غریبہ لا یسمع عنها خبر، تو کہتے ہیں اس فہرست میں انہوں نے ایسی کتابوں کے نام بھی، عجیب عجیب کتابوں کے نام سے لا یسمع عنها خبر، جن کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی جاتی. نام اذا کان مثلا فی الکنیہ منقوطا من الماخذ المعتبر فلا باس باعتماد الیہ، ہاں اگر کنیہ میں کوئی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ منقول تھا کتب معتبرہ سے یا ماخذ معتبرہ سے، تو اس پہ اعتماد کیا جائے گا، یہ یاد رکھ لینا. تو کنیہ کے اندر سے جو مسئلہ دیکھو گے تو اس کو کسی اور کتابوں میں جا کے ڈھونڈو کہ صاحب کنیہ نے جو ذکر کیا ہے کیا وہ جو تھا یہ معتبر بات ہے یا معتبر بات نہیں ہے. ومن الروایات، اب دیکھو ضعیف روایات جو ہیں اس میں سے، جو حنفیہ کے جو ہیں اس میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اللہ نقل زاہدی، جس کو نقل کیا زاہدی نے، کہ ان الکحل، کہ سرما لگانا جو ہے، یجب یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے دن جو ہے نا سرما نہ لگانا. زاہدی نے یہ بات، مسئلہ یہ بیان کیا ہوا ہے اس میں سے کہ یعنی 10 محرم کو سرما نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ بات، یہ ضعیف روایت ہے. کہ مطلب ضعیف روایت مطلب یہ ہے کہ اس میں سے وذکر تحتاوی فی باب ما یفسد الصوم من شر در المختار، تحتاوی نے من باب ما یفسد الصوم، باب ما یفسد الصوم من شر در مختار کی شرح لکھی ہے تحتاوی نے بھی، حاشیہ یعنی اس کا جو حاشیہ لکھے کہ ان ھذا لا یؤول علیہ، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، لان الکنیہ لیس من الکتب المعتبرہ، تو کنیہ کے اندر نہیں ہوگا. انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، یہ اس کا اعتماد نہیں ہو سکتا. کل بھی سوال پوچھا ساتھی نے
کہ جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے، حدیث کے اندر اگر کوئی بات جو ہے وہ وہاں پہ بھی تو ہم کرتے ہیں کہ جناب علی یہ ضعیف روایت ہے، یہ فلاں ہے، تو کیا ہم فقہا کی اس میں سے چلا آ رہا ہوگا ان کی طرف اگر نسبت کی جا رہی ہے تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے بالکل، تو اس کو بھی وہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے کل بتا دیا نا آپ کو کہ جو صاحبین سے یا امام صاحب کی جو رائے زیادہ تر وہ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تو شاید سے اس میں سے اپنی 6 جو حنفی کتابیں جو تھیں ظاہر روایہ وہاں سے آ جاتی ہے اکثریت، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں معتبر ہوں تو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا وکذالک کتاب الحاوی، ایسی حاوی جو ہے نا کتاب الحاوی جو ہے معروف بنقل روایت ضعیفہ، اس میں ضعیف روایات ہیں، وجہ قال ابن وحبان وغیر ان لا عبرت بما یقول الزاہدی مخالفا لغیری، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ جو زاہدی باقی فقہا کے خلاف جو بات ذکر کرتے ہیں اس کے بات کرنا ٹھیک ہے نا، کما ذکرہ ابن عابدین تعالیٰ جیسے فی کتاب الاجارہ تھے، جیسے کتاب اجارہ میں من تنقیح الحامدیہ، یہ کتاب کا نام ہے، تنقیح حامدیہ سے جو ہے نا یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو اضافت ذالک کا ساتھ ساتھ اس کے اور اضافہ ذالک کا وقت ظاہر اعتزال فی بعض المسائل، اچھا جی، اور جو ہے نا اس کتاب مسئلہ کیا ہے، ایک تو یہ ذکر کرتے ہیں زاہدی جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ معتزلی العقائد ہے نا، تو ان کا معتزلی عقیدہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، کیسے ظاہر ہے، کما ان رد علی صاحب ہدایت فی مسئلہ اہداء الثواب، جیسا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، رد کیا ہے صاحب ہدایت کے اوپر اصال ثواب کے بارے میں، اور جہان لا یجوز اہداء الثواب ای عمل لآخر، تو انہوں نے کہا کہ جناب علی اصال ثواب کسی بھی عمل کا نہیں کیا جا سکتا، آپ کو پتہ ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ اصال ثواب کسی بھی عمل کا نہیں کیا جا سکتا، اہل سنت والجماعت میں ہمارے نزدیک تو کیا تھا، نفلی عبادات کا یعنی بدنی اعمال کا بھی کیا کیا جا سکتا ہے، ثواب اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی مالی عبادات کا اس میں سے، اور معتزلی بالکل قائل نہیں ہے، معتزلہ جو ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے وہ کر دیا۔ فلما ذکر الحسکفی رحمۃ اللہ اہداء ثواب، تو علامہ حسکفی نے جب ذکر کیا ہے اہداء ثواب کے بارے میں، یہ رد در مختار کے اندر، اچھا الدر المختار جو ہے نا یہ جو ہم کتاب پڑھیں گے اس میں سے شامی کے جو اصل کی، تو کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہتے ہیں قالا، تو صاحب علامہ حسکفی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قال ولقد افصح الزاہدی عن الرجال ہونا، کہ زاہدی نے یہ جو مسئلہ ذکر کیا انہوں نے در مختار میں کہا کہ زاہدی نے اپنا معتزلی ہونا یہاں پہ ظاہر کر دیا ہے کہ معتزلی ہے نا یہ، اس لیے یہ اس طرح کی بات کہاں پہ کر گیا۔ وقال ابن طاہر حیث قال فی المجتبی بعد ذکر بات ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح اس نے کیسے معتزلی ہونا ظاہر کیا تھا، ابن عابدین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حیث قال فی المجتبی بعد ذکر عبادت ہدایت، جیسے کہ مجتبی میں انہوں نے کہا ہدایت کی بارے میں، کل تو زاہدی کیا کہتا ہے، کہتے ہیں مذہب اہل العدل والتوحید انه لیس ذلک، دیکھو ذرا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اہل عدل اور توحید، اہل توحید کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیس ذالک، فعدل عن الہدایہ، تو گویا یہ کیا کیا، رول کیا ہدایت سے، وسم اہل عقیدتی باہل العدل والتوحید، معتزلیوں کو کیا کہا اس نے، اہل عدل اور اہل توحید کہا ہے، لقولہم بوجوب الاصل علی اللہ تعالی، یاد رکھو معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے، واجب یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے کہ یعنی درست کام کرنا اللہ کے ذمہ کیا ہے، واجب ہے، ہم کہتے ہیں کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ کے، اللہ جس کو بھی چاہے کر سکتے ہیں اس میں سے، تو لیکن یہ معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے جو ہے وہ کیا ہے، درست کام کرنا ہی واجب ہے، ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنا چاہے ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں اہل عدل، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں معتزلی، اہل عدل، دیکھو اللہ کے ذمے گویا کہ عدل کرنا کیا ہوگا، واجب ہے اس میں سے، تو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، والعیاذ باللہ من ذالک، یعنی اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرتے عدل ہی ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر کیا نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لازم کا تو مطلب کیا ہوتا ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو مجبور ہو ہی نہیں سکتی، جو مجبور ہو گیا تو وہ خدا کیسے ہوا۔ وقت ادى العلماء المتاخرون المحیط البرہانی، اس طرح متاخرین نے محیط برہانی کو من حاضر قسم ہے، فإن مؤلفه وإن كان من اعیان علماء الحنفیہ، اگرچہ وہ کیا ہے حنفیہ کے بڑے اس میں سے، حتی عد من المجتہدین
فی المسائل، یہاں تک کہ مجتہد فی المسائل میں سے ہیں، لیکن نص الفقہاء و ابن جیم و ابن حمام بیان اللہ یجوز الافتاء به، انہوں نے کہا تھا کہ بحیثیت برہانی سے فتویٰ نہ دینا، وَأَلَّ لَهُ بَعْضٌ بِكَوْنِ جامع للرطب واليابس، بعض نے کہا کہ یہ رطب اور یابس کو جامع ہے، ولیکن ذکر علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ هذا الكلام من هؤلاء المنشئ، علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کو ذکر کیا ان علماء سے، ثم کتب فی حاشیۃ نافع الکبیر، پھر نافع کبیر جو ہے ان کی اس میں حاشیہ میں لکھا منصوب، وقد وفقنی اللہ تعالی بعد کتابت حاضر رسالت بمطالعہ المحیط البرہانی، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں محیط برہانی کا مطالعہ کروں، فرائت لیس جامع للرطب والیابس، کہ وہ کیا نہیں ہے رطب اور یابس کی جامع نہیں ہے، بل فیہ مسائل و منقحہ، واضح مسائل ہیں، و تفاریع و مرصصہ، مضبوط تفریعات ہیں، ثم تعاملت فی عبارت فتح القدیر و عبارت ابن نجیم، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، غور کیا فتح القدیر کی عبارت میں، ابن نجیم کی عبارت میں، کہ فعلم تو مجھے پتہ چلا کہ ان المنع من الافتاء من لیس لکون جامع للغص والسمین، کہ یہ رطب اور یابس یا اس ہر طرح کی عبارت کو جامع نہیں ہے کہ جی جمع کر دی، بل لکون مفقود النادر وجود فی ذلک العصر، اس زمانے میں کیا ہو گئی تھی، یہ کتاب ملتی نہیں تھی اصل میں، تو مفتی جب لکھے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو لوگوں کو اس کی دلیل کا پتہ بھی چل سکے، اس وجہ سے یہ تھا، یہ کیا گیا تھا، وہاں الامر یختلف باختلاف زمانے، زمانے کے اعتبار سے، اب آپ کا سوال آ گیا نا کہ زمانے کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، ایک کتاب ایک زمانے میں بالکل نایاب ہو گئی تھی، تو مثال کے طور پہ اس پہ فتویٰ علماء نے منع کر دیا صحابہ تابعین کا کہ اس کے اوپر فتویٰ نہ دیا کرو، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا ماخذ ہی نہیں پتہ چلے گا، تو ایک زمانے میں کیا ہو گیا، اگر سمجھ چھپ کے آ گئی اور پوری کی پوری جو ہے نا اس میں سے، تو پھر تو مسئلہ یہ جو ہے کوئی بھی بندہ اگر اس کا ریفرنس ڈھونڈنا چاہے گا تو آسانی سے ڈھونڈ لے گا، ٹھیک ہے، اس میں سے آ گیا نام تو جو فی ہے روایت النوادر، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس میں نوادر، ولیکن ممتاز کل الامتیاز عن ظاہر روایت، ظاہر روایت سے ہوتی ہیں، فیطبق علیہ ما ذکر من احکام النوادر، تو اس میں منطبق ہوں گے نوادر کے احکام، دون ان یقع ای الالتباس سے ابھی اشتباہ، بغیر کسی التباس و اشتباہ کے، فینبغی ان یؤخذ کتاب من امہات الکتب المعتبرہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ کتب معتبرہ میں سے، اور حضرت نے حضرت کے بھانجے نے کیا نا سے مل جاتی ہے، نادر کتاب کیسے، وہ دیکھو بھائی، ایک مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے، اس کا ایک ہی نسخہ ہے کسی بندے کے پاس، ٹھیک ہے نا، ایک ہی نسخہ ہے، اب وہ کیا کر دیتا ہے، اس کو چھپوا دیتا ہے، تو اب کیا ہو جائے گی، نادر رہے گی، اب یہ صرف 10 نسخے تھے، آپ نے ان سب کو جمع کر کے، ابھی آج کل تو بڑا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ نادر نادر نسخے جو تھے ان کے اوپر تحقیق کر کے کیا کر دیا جاتا ہے، ان کو چھاپ دیا جاتا ہے، جب ایک دفعہ چھپ گیا، اور اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، اب تو کیا ہوتا ہے ایک اس پہ پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں جگہوں پہ پہنچ گئی وہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ جو ہے، ہاں پھر اس پہ اعتماد ہو جائے گا نا، جب وہ اگر کوئی، اگر اس کی وجہ سے یہ تھی کہ نادر ہونا، اگر اس کی وجہ تھی کہ جی اس پہ علماء نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اچھا جی، نہیں اسٹینڈرڈ کا تو کیا مطلب ہوتا ہے، جو علماء نے انہوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جناب علی فقہا نے ذکر کیا ہوا ہوتا ہے نا، کہ یہ جو ہے نا اس میں سے کوئی نہ کوئی، ومنہا، اس طرح یہ آ گیا کنز العباد فی شرح الاوراد، کنز العباد، عابد کی جمع کیا آتی ہے، عباد، زراب، تو کنز العباد فی شرح الاوراد، لی علی بن، یہ آ گیا نا، یہ وظائف کی وہ آ گئی ہے، کہتے ہیں لی علی ابن احمد الغوری فإنہ مملوءۃ بمسائل واہیہ وحدیث موضوع، اس میں سے بے بنیاد مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور واحد طبعی قسم کی جو ہے نا بے بنیاد موضوع احادیث بیان کی، لا یرضى بها الفقهاء ولا عند المحدثین، نہ تو اس کا فقہا نے اس کو اعتماد کیا، نہ محدثین اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ابھی بھی آج کل بھی میں بتا دوں آپ کو
بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن جو ہے نا وہ چھاپتے ہیں، کتابیں چھاپ دیتے ہیں، رسالے نکالتے ہیں، ہر طرح کی عبارتیں نقل کی ہوئی ہوتی ہیں، ہر طرح کے انہوں نے وظائف دیے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو گیا، یا فلاں جو ہے نا اس میں سے جس نے اتنی دفعہ یہ بات پڑھ لی، ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نہ کتابیں معتبر ہوتی ہیں، نہ ان کی جو ہے نا باتیں معتبر ہوتی ہیں. ان لوگوں سے کیا رہنا چاہیے؟ میں چھوڑ کیوں؟ اچھا یہ چھوڑ گیا اس میں سے. اچھا 20 لاکھ سے نہیں چھوڑ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ چھوڑ گیا، 2 رہ گئے ہیں بیچ میں سے. اب گیا جی. تو یہ آ گیا حاصل امر یختلف، حاصل امر یختلف اختلاف زمان ہے. وعلیہ اچھا جی علیہ فذکر الفقہ دخین لہو فی جملۃ کتب لا یفتى به لکون من قسم رابع الآتی لا فی هذا القسم. کہتے ہیں اسی وجہ سے، اسی سے اچھا جی فذکر الفقہ المتخین لہو فی جملۃ کتب لا یفتى بها قسم رابع الآتی. کہتے ہیں کہ اصل میں اس کو یہاں پہ نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، منہا یہ دوسری وجہ تھی نا، دوسری وجہ میں نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو چوتھی وجہ میں بیان کرنا چاہیے کہ کتاب کوئی نادر ہو تو اس کو بری فتویٰ نہ دو جو ہے. ذکر الفقہ متخین لہو، اسی وجہ سے کیا ہے فقہ متخین اس میں فی جملۃ کتب لا یفتى بها لکون من قسم رابع الآتی لا فی هذا القسم. وکتب بهذا الکتاب اليوم بفضل تعالی من 25 مجلدا، 25 جلدوں کے اندر بتایا تھا نا. وہ کہ ابن اختی الفاضل بھانجا جو ہے الفاظ شیخ نعیم اشرف حفظہ اللہ تعالیٰ بمقابلہ عدت نسخ خطیہ کلمی نسخوں سے جمع کر کے، ٹھیک ہے نا، خطیہ کا مطلب کلمی نسخے اصل علم مکتبات متفرقہ وقت تعالیٰ تو منہ قدر یعتد به. حضرت فرماتے ہیں میں نے کافی حصہ مطالعہ کیا اس کا. فإنه ذکر فی جمیل ابواب مسائل ظاہر روایہ ثم مسائل نوادر ثم نوازل مفتاوى بترتیب جید فلا يمكن القول بأنه خلط بین الرفع والجابر. تو یہ نہ کہو کہ رابط سے نام توجہ فی روایت نوادر لیکن ممتاز کل الامتیاز عن ظاہر روایہ، لیکن وہ نوادر کی جو ہیں روایات وہ ظاہر روایت سے بالکل ظاہر ہوتی ہیں. فیطبق علیہ ما ذکر من احکام النوادر منطبق دون ان یقع ای الالتباس رشتہ فینبغی ان یظہر کتاب من امہات الکتب المعتبرہ. کہتے ہیں اس کو کیا کیا جائے گا، کتب معتبرہ میں سے اس کو شمار کیا جائے گا. ومن کنز العباد، اب آگے جی کنز العباد آ گیا، ٹھیک ہے نا. کنز العباد فی شرح الاوراد لعلی بن احمد القوری فانه مملوءۃ من مسائل واہیہ وحدث موضوع لا یبتبع عند الفقہاء ولا عند المحدثین. میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی چیز کو ذکر کر دیا، بڑے بڑے جو ہے نا اس پہ آ جائے رسالے چھاپ دیں گے، فلاں کر دیں گے، وظائف بھرے ہوئے ہوں گے، فلاں وظیفہ کر لو تو یہ شرطیہ وظیفہ آ گیا، فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے نا. نہ عالم ہوتے ہیں نہ کچھ ہیں، اور لوگ جو ہے نا کبھی شیخ بن جائیں گے تو کبھی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھنا. ایون خطبات کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، خطبات کی جو کتابیں بھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کو آپ کیا نہ کیا کریں، لوگوں کو آگے بیان کرتے وقت اعتماد کیا کریں کہ جناب علی جو کہنے والے ہیں یہ خود کتنے تگڑے ہیں کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب وہ چیزیں جو ہے نا نقل در نقل ایسی چلی آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں سے پھر لوگ بعد مذاق اڑاتے پھرتے ہیں. تو اس میں سے اب صرف سمپل یہ تو خیر اس کا تعلق اور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ خطیبوں سے بھی سنو گے، میں نے کئی دفعہ میں علماء سے بھی یہ بات کی ہے، خطبہ سے بھی یہ بات کی ہے. ایک قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جب خطیب صاحب جب آتے ہیں نا بیان شروع کرتے ہیں تو وہ بیان شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آج کل کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ مجھے بیان کرنا تو آتا نہیں ہے لیکن میں آ گیا صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے آ گیا کہ چلو جی میری حاضری لگ جائے، بیان تو مجھے کرنا نہیں آتا. تو پھر آئے کیوں ہیں؟ اپنا آتے نہیں آتا تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو جی مجھے لیکن میں اپنی حاضری، تو میری مثال اس بڑھیا کی سی جو ہے جو حضرت یوسف علیہ جو تھا جب یوسف کو مصر کے بازاروں میں بیچا جا رہا تھا تو اس دن اس کے بڑے بڑے جو تھے نا خریدار آئے تھے. تو ایک بڑھیا جو تھی وہ کیا لے آئی، وہ جو تھا ایک دھاگا جو ہے نا وہ لے کر وہ پہنچ گئی اس کو خریدنے کے لیے. تو کہا بڑھیا تو کیا کرنے آئی ہے، تو کیا کرنے آئی؟ تو سنا کہ آج یوسف کے بڑے بڑے خریدار آئے ہیں تو میں بھی اپنا دھاگا لے کر آئی ہوں کہ یوسف خریدیں. تو کیسے خریدے گی؟
انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے کہ یوسف کے خریدار کون کون سے ہیں، تو میرا نام بھی ان کے اندر کیا آ جائے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو میں اس میں سے جو ہے نا۔ اب ذرا یہ آپ خود سوچیں ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے تو بخس دراہم، یعنی چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، کسی کو پتا تھا کہ یہ کل کو جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ نبی ہوگا اور یہ مصر کا جو ہے نا یہ وہ بنے گا، جو ہے بادشاہ ہوگا؟ اس وقت کسی کو پتا تھا؟ اس وقت کس کو کیا پتا تھا؟ تو وہ بڑھیا کہاں سے آ گئی؟ قیامت کے دن جب کل کو حساب ہوگا اور فلاں ہوگا تو میرا نام بھی اس میں سے آ جائے گا۔ اب یہ خطیب صاحبان جو ہوتے ہیں نا، یہ شروع میں بیان کر کے جو ہے نا اپنی واہ واہ کروا رہے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، بہت ہی جو ہے نا کیا ہو گیا۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ کس چیز کے اوپر ہے، تو ہر جو ہوتا ہے نا، اس لیے یہ اپنی ایک عادت بناؤ کہ جناب جو بات ہو رہی ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے، قابل اعتماد ہونی چاہیے۔ مفتی حضرات کو تو اور زیادہ وہ کرنا چاہیے، چاہے وہ مذہب کے اندر سے ہو یا حدیث کے ساتھ تعلق ہو اس کا، یا فقہی روایت کے ساتھ تعلق ہو اس کا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہونی چاہیے، وہ قابل اعتماد بات ہونی چاہیے، فقہی روایت ہو یا وہ حدیث کی وہ ہو۔ آپ اس کے سے ایسے نہ وہ کریں کہ اٹھ کے جی بس جس کا دل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بڑی واہ واہ ہوتی ہے آج کل، جو کہ جتنی زیادہ کیا کرتے ہیں، ہر طرح کی بات وہ کر دیں اس کی واہ واہ بڑی ہو جائے گی کہ جناب انہوں نے تو جو کوئی وظیفہ بتا دو کہ جناب علی یہ وظیفہ کر دو، بس یہ تو کیا کرے گا۔ ایسے ایسے جو ہے نا وہ بتا کے لوگ تو یقین بھی ایسا ہو جاتا ہے ان کے اندر۔ مفتخر عثمانی صاحب کے واز اچھے ہیں، واز پڑھنے کے اندر ہمیشہ یاد، میں نے آپ کو یہی کہا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یا مفتخر عثمانی صاحب کے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان حضرات کے جو ہے نا وازوں کو زیادہ وہ رکھیں، کیونکہ ان حضرات کی نظر کیا ہے، مفتخر صاحب کی نظر ماشاءاللہ وہ حدیث کو بھی نظر ہے، فقہی عبارات کے اوپر بھی نظر ہے، تو وہ احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ باقی تو بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ہیں کہ مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں واضحوں کے اندر نقل کر دی جاتی ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دیکھا کریں یا مفتخر عثمانی صاحب کے۔ باقی میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ باقی کیا ہیں، ٹھیک ہے، باقیوں نے بھی ذکر کیا، مولانا یوسف الدھیانی صاحب کے بھی ہیں اور بھی وہ ہیں کچھ، لیکن جو یہ ان حضرات کی میں نے بڑی اس میں سے دیکھ کے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو نقل کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے جب بھی وہ ہو رہا، اور خاص طور پہ جو وظائف کی جو کتابیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا، وظائف کی، اور وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ فرمایا، جو ہے نا اس میں سے تو وظائف کی کتابوں کا ایک ہے تجربے کی بات، وہ ایک اور چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کو تجربے کے طور پہ نقل کرنا چاہیے، تجربے کے طور پہ نقل کرنا چاہیے۔ ابھی آج کل چل رہا ہے جیسے یکم محرم کے اوپر وہ 113 بار بسم اللہ لکھنے کا جو وہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ لکھنے میں تو جوہر الفقہ، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جی جو بندہ یکم محرم کو 113 بار بسم اللہ لکھ لے تو ساری جو ہے اس میں سے وہ رہے گا۔ اب یہ کیا ہے، یہ صرف تجربہ ہے، بس یہ صرف تجربہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا التزام ہونے لگ پڑا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس چیز کو لوگوں کے اندر جو ہے، کیونکہ اب ایک کیا چیز تھی، ایک تجربے کی بنیاد کو کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جی لوگ اس کو اب وہ لازم سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ ایسی چیز سے کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو منع کرنا چاہیے اب، بلکہ اس وقت کہ بھائی یہ اب نہ لکھو۔ اور واللہ عالم، کیونکہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی مفتخر عثمانی صاحب کے نام سے، جو ہے پتہ نہیں حضرت نے لکھی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس میں وہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت نے وہ کہا ہو کہ جی وہی اس کے جی اب یہ کیا کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اب اس کو چھوڑنا چاہیے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک وہ ہے،
درست ہے، لیکن یہ میں ایک اصولی ضابطہ جو ہے نا بتا رہا ہوں آپ کو، فقہا نے جو بیان کیے ہیں، فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک مستحب کام ہو اور اس کو کیا ہو جائے التزام ہونا لگ پڑے، لوگ بہت زیادہ اس کو ضروری سمجھنے لگ پڑے، تو ایسے کام کو بھی کیا کرنا چاہیے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر سے اس چیز کی جو لزوم ہے وہ ختم ہو، کہ اس کو لازم نہ سمجھنے لگ پڑے۔ اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اپنے اندر ایک وہ پیدا کیجیے، کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہے آپ کی بات قابل اعتماد ہونی چاہیے۔ اور آج کل کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج سے 20-25 سال پہلے اگر آپ کر دیتے تھے کوئی وہ نہیں تھا، آج کل ہر بندہ ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ایک ایک بات کیا ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ بات کریں گے نا وہ کیا ہو جائے گی۔ پہلے تو جیسا چلو لکھنے کے اندر آپ مکر سکتے تھے، وہ جی وہ لکھنے میں کسی نے غلطی کر دی ہوگی، میں نے بات یہ نہیں کہی تھی فلاں کہی تھی، اب تو کیا ہوتا ہے وہ ویڈیو کے ساتھ آ جاتی ہے، جناب آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہی تھی، یہ دیکھ لیں کہاں سے ثابت ہے، کس جگہ کے اوپر وہ تھی۔ اب تو آپ تو ایک ایک وہ جو ہے نا بڑی اس کے ساتھ ہوگی، احتیاط کے ساتھ ہوگی، کہتے ہیں اس لیے وکذالک یندرج فی هذه القسم مطالب المؤمنین والفتاوی الصوفیہ، ایسے ہی فتاوی صوفیہ آگے، اور فتاوی توری، اور فتاوی ابن نجیم، کو ذکر علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ فی نافل کبیر، نافل کبیر میں جو ہے اس میں سے حکم حاضرین قسمین اللہ یؤخذ منها ما کان مخالفا للکتب المعتمدہ، یہ تو ان دونوں کا حکم کیا ہوگا کہ ان کتابوں کو نہیں لیا جائے گا اس میں سے کہ جو کہ کیا معتمد کتابوں کے خلاف جو بات ان میں آ رہی ہے اس کو نہیں لیا جائے گا۔ فاما ما وجد فیہا ولم یوجد فی غیرہا، جو ان میں پایا جائے اور غیر میں نہ پایا جائے، فیتوقف فیہ، تو اس پہ اب توقف کیا جائے گا۔ فإن دخل ذلك فی اصل شرعی، تو اگر تو وہ اصول شرعی کے مطابق ہوگا، ولم یخالف اصلا فقہیا، فقہی اصول کے مخالف نہ ہو، فلا باس بالاخذ بھی، تو تب ان کتابوں سے مسئلے کو لیا جا سکتا ہے۔ وإن لم يدخل لم يجوز الاخذ بالافتاء به، اور اگر نہیں تھا تو پھر لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو دو وجہ ہو گئی ہیں اس میں سے۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کتاب کو نہ لینے کی؟ الوجہ الثالث الاختصار المخل بالفهم، ٹھیک ہے نا، تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا اختصار ہو جاتا ہے کہ جو کہ کیا ہو جاتا ہے، مخل ہو جاتا ہے فہم کے اندر، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مختصر اتنی چھوٹی اس میں اختصار کر لیتے ہیں۔ ان هناك کتب لا شک فی اجلاء قدرها وثقۃ بمؤلفیها، بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی وہ بڑی اعلیٰ کتابیں ہوتی ہیں اور اس کے جو مؤلفین ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ولیکن یوجد فیہا ایجاز مخل بالفہم، لیکن اتنا اختصار، ایجاز کہتے ہیں اختصار، کہ سمجھ نہیں آتی بات کو، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آپ بتائیں گے ولذلك قال انه لا يستوى منها كدر المختار، جیسے در مختار ہے، میں نے ابھی کہا تھا نا در مختار بہت مختصر لکھی گئی ہے، اسے فتویٰ، اس کو دیکھ کے خالی فتویٰ نہ دینا، ایسے ہی والاشباء والنظائر اشباء وغیرہ میں کتب الموجزہ مختصر کتاب میں، ولیکن لیس معنی انها الكتب غیر معتبر فی نفسها، یہ غیر معتبر بذات خود نہیں ہے، ولیکن لما فیها من اعجاز، جب اس میں اختصار پایا جاتا ہے، لا یامن المفتی من الوقوع فی الغلط اختصر علیہا، تو مفتی غلطی کر سکتا ہے اگر خالی ان کتابوں پہ اختصار کرے گا تو غلطی ہو سکتی ہے اس سے۔ حکم حاضل قسم اللہ یفتی منها الا بعد نظر غائر، اس کا یہ ہے کہ ان کتابوں سے فتویٰ نہ دے مگر خوب گہری نظر کرنے، فکر دائر، خوب غور و خوض کرنے، وہ مراجعت شروع ہے وہ حواشیہ، ان کے شروحات اور ان کے حواشی کی طرف رجوع کرے۔ فإن تيقن المفتی بعد ذلك من مرادها، کہ اگر ان کی مراد سمجھ میں آ جائے، فلا باس حينئذ بالافتاء منها، تو ان کتابوں سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ وقد ذكر علامہ ابن عبد الله في شرح قدرة المفتي ان الدر المختار والاشباع والنظائر تشتمل على سقط في النقل في مواضع كثيرة، کہ ابن عابدین نے کہا کہ در مختار اور اشباع و نظائر کچھ اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، علی سخت فی النقل فی مواضع کثیرہ، بہت سی جگہوں کے اوپر نقل کرتے ہوئے جو ہے نا کچھ باتیں جو ہے نا ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ وہ ترجیح ما ہوا خلاف الراجح، بعض دفعہ انہوں نے خلاف الراجح کو بھی ترجیح دے دی ہے، مرجوع اقوال کو ترجیح دے دی ہے، اشباع و نظائر میں بھی اور اس میں بھی۔ بل ترجیح ما ہوا مذہب الغیر، بلکہ بعض دفعہ تو غیر کے مذہب کو بھی ترجیح دے دی ہے، مما لم يقل به احد من اهل المذهب، کہ اہل مذہب نے نہیں کہا کہ والا هذا فان هذه الكتب داخله في القسم الثاني ايضا، تو اگر یہ بات کی جائے گی تو پھر یہ قسم ثانی کے اندر بھی داخل ہو جائیں گی یہ دونوں کتابیں۔ قسم ثانی میں بھی پڑھا تھا نا کہ جو کہ کیا تھی، مملوءۃ، ٹھیک ہے نا، کہ جو رطب اور یابس سب کی جامع جو ہوتی، تو قسم ثالث ثانی کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے پھر اس میں سے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر الوجہ الرابع الوجہ الخامس، اس کو دیکھ
یہ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے نہیں شامی نہیں، شامی تو پھر علامہ شامی نے تو کیا کیا ہے، پھر انہوں نے تو پھر سب کچھ کھول کے رکھ دیا نا، ہر چیز جو ہے اس کے حوالوں کے ساتھ دے دیا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہیں، یہ تو کمال کی علامہ شامی ہے، اور ہمارے لیے تو بڑی آسان کر کے چلے گئے ہیں نا چیزیں جو ہیں علامہ شامی جو ہے۔ ٹھیک ہے پھر جی، اب کیا کرنا ہے، ہفتے کو کلاس لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟